अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका सादी ट्रैवल में, जहां हम आपको दुनिया के ऐसे ममालिक की सैर करवाते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे कुछ लोग जंगों की सरजमीन कहते हैं तो कुछ इसे बहादुरी, गैरत और कुदरती हुस्न की अलामत मानते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया, लेकिन आज वही मुल्क अपनी किस्मत बदलने के सफ़र पर गामजन है। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या बदल रहा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है? क्या वाकई यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नहरों में से एक तामीर हो रही है? आज तालिबान के दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी है? यहाँ की सकाफत, मेहमान नवाजी, खूबसूरत वादियाँ, तारीखी मकामात, मज़ेदार खाने और मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे आखिर क्यों दुनिया भर में मौजूए गुफ्तगू बने हुए हैं? आज की वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की ऐसी हकीकतें, हैरान कुन मालूमात और खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा। और अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत, सयाहत और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने का शौक़ है तो अभी सादी ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी दिलचस्प वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अफगानिस्तान का एक यादगार सफर सिर्फ सादी ट्रैवल के साथ। अफगानिस्तान जनूबी और वस्ता एशिया के सिंगम पर वाक़े एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है। इसके मशरिक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, शिमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जबकि शिमाल मशरिक़ में चीन वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत काबुल है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। अगर अफगानिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि ये दुनिया के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होता है। सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, तैमूर और मुग़ल सल्तनत समेत कई बड़ी ताकतें इस सरजमीन से गुजरें। 1747 ईस्वी में अहमद शाह दरानी ने जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी, इसीलिए उन्हें बाबाए अफगानिस्तान कहा जाता है। कुदरती हुस्न की बात करें तो अफगानिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। हिंदुकुश के बर्फ़पोश पहाड़, सब्ज़ व शादाब वादियाँ, साफ़ शफ़ाफ दरिया, आबशारें और दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार होने वाली बंदे अमीर हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। बामियान, पंशेर, नूरिस्तान, बदख्शान और हिरात जैसे इलाके अपनी अलग खूबसूरती रखते हैं। अफ़गानिस्तान की सकाफ़त भी बेहद मुनफरिद है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, इज़्ज़त व एहतराम और बहादुरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। रिवायती लिबास, खूबसूरत कालीन, हाथ से तैयार की जाने वाली दस्तकारियाँ और कदीम बाज़ार यहाँ की पहचान हैं। अफ़गान खानों का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। काबली पुलाव, चपली कबाब, बोलानी, मुंतू, आशक और मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायती रोटियाँ न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। यहाँ तांबा, लोहा, लिथियम, सोना, कीमती पत्थर और दीगर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में मुल्की तरक्की के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। खेलों में क्रिकेट अफ़गानिस्तान की सबसे मकबूल खेल बन चुकी है। अफ़गानिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने मुख्तसर अरसे में आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जबकि बुज़कशी अफ़गानिस्तान का रिवायती कौमी खेल है। अगरचे अफ़गानिस्तान ने कई दिहाइयों तक जंग और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन यहाँ के लोग आज भी उम्मीद, मेहनत और अज़्म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। सयाहत, तिजारत, तालीम और बुनियादी ढांचे की बहाली के मुख्तलिफ शोबों में आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है। छुपी नहीं कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रूस और अमेरिका ने अपनी सबसे महंगी जंग अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी, लेकिन नतीजा ये निकला कि दोनों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और लंबी लड़ाइयों के बाद यहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए। अफ़गान अवाम के ईमान, जुर्अत और बेमिसाल बहादुरी ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। ये कौम बग़ैर किसी सुपर पावर के सहारा लिए आखिरी दम तक डटी रही और बिलाखिर फतह उनके कदम चूम गई। अमेरिका जब यहाँ से भागा तो अपने पीछे अरबों डॉलर मालियत का जदीद असलहा, जंगी जहाज़, टैंक और बेशुमार साजो सामान छोड़ गया, और ये मंजर पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अफ़गानिस्तान का कुल रुकबा तकरीबन 6,52,867 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है,
جبکہ کل آبادی 4 کروڑ 11 لاکھ کے قریب ہے۔ اس اعتبار سے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 40واں اور آبادی کے لحاظ سے 37ویں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ پشتو اور دری یہاں کی 2 بڑی اور سرکاری زبانیں ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے یہاں تقریباً 99.7% مسلمان بستے ہیں، جبکہ صرف 0.3% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مختلف قوموں کی تقسیم کی بات کریں تو تقریباً 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ، 9% ازبک، 4% آئماق، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور باقی 4% میں دیگر چھوٹی قومیتیں شامل ہیں۔ یوں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قومیں مل کر ایک متنوع معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں افغانستان کے سب سے بڑے اور اہم شہر کابل کی طرف۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ نہر افغانستان کے آمو دریا ایکسس ریور سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے ناردرن ایریا سے نکلتا ہے، افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور اس کے بعد ایریل سی میں جا کر گرتا ہے۔ اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد اناج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور 50% سے بھی زیادہ گندم افغانستان 2028 تک دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور 2028 میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی، لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے کیسے کام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ پاکستان میں سی پیک بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ بھی سیاست کا شکار ہو چکا ہے، جس کے بعد چین نے اپنے یورپ تک کی منڈیوں پر رسائی کے لیے اس کے بیک اپ پلان پر کام شروع کر دیا، جسے واخان کوریڈور کہا جاتا ہے۔ چین افغانستان کوریڈور میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جس میں افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ میں آسانی سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اس کا فائدہ افغانستان کو یہ بھی ہوگا کہ نہر بننے سے زراعت کی پیداوار بڑھے گی۔ یہ تمام اناج اس روڈ کے ذریعے افغانستان بھی یورپ تک پہنچا سکتا ہے، جس سے افغانستان کی معیشت اور مضبوط ہوگی۔ یہ سڑک افغانستان کے شمال میں صوبہ بدخشان سے بنائی گئی ہے۔ یہ بہت دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ پاکستان کے بالکل پاس ہے۔ چین نے خنجراب پاس سے پاکستان میں داخل ہونا تھا، لیکن یہ افغانستان اور چین بارڈر بھی خنجراب پاس سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے چین کو اپنا روٹ پاکستان کی بجائے افغانستان میں کرنے سے زیادہ مشکل پیش نہیں ہوگی۔ یہ راستہ ہے تو دشوار، سردی بھی بہت پڑتی ہے اور پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ 90% کام ختم ہو چکا ہے۔ افغانستان سے چین تک سڑک پہنچا دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے قدیم زمانے میں سلک روڈ بھی یہیں سے گزرتی تھیں۔ ڈرائی فروٹ کی تجارت کے لیے افغانستان کو چین جیسی اتنی بڑی مارکیٹ ڈائریکٹلی مل جائے گی، جس سے افغانستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو تجارت چین یورپ سے اس راستے سے کرے گا، اس کا فائدہ بھی افغانستان کو ہوگا۔ چین نے افغانستان سے گزرنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا کہ اس سے لگتا ہے پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آسانی سے آ جاتا ہے اور سی پیک کو بھی بہت۔ دوستو، اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کا مین سورس آف انکم ہے، کیونکہ یہاں بہت عرصہ جنگیں رہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیاں کم ہی آتی ہیں۔ تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ دوستو، کئی لوگوں کو اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ اصل میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہتے ہیں اور اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ملک بہت سالوں سے جنگوں میں رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی کرنسی پاکستان سے مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 3.94 بھارتی روپے کے برابر اور انڈین ایک بمقابلہ 19 کے برابر ہے۔ دوستو، اس ملک کی آفیشیل زبان پشتو اور دری ہے،
99% آبادی مسلم ہے، جس میں 85% سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور 15% لوگ شیعہ مسلک کے آباد ہیں۔ افغانستان کو گریو یارڈ آف ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے، مطلب آج تک جو بھی سپر پاور افغانستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ کبھی بھی زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکی، سب کو یہاں شکست ہوئی۔ اگر اس سے بھی پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کوشش سکندر اعظم نے بھی کی، بادشاہ اکبر نے بھی کی، شاہ جہاں نے کی، چنگیز خان نے کی اور راجہ رنجیت سنگھ نے بھی کی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ افغان لوگ ایسے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی قبضہ کرنے آتا ہے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ لیکن امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن آخرکار ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ ہے افغانستان۔ یہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے۔ کابل افغانستان کا سب سے فیمس سٹی ہے۔ اس شہر میں بہت سے پکنک پوائنٹس بھی موجود ہیں، جن میں ایک کارگا ڈیم ہے جسے 1930 میں نادر شاہ نے تعمیر کروایا تاکہ کھیتی باڑی کو فروغ دیا جائے۔ یہ ڈیم بہت خوبصورت ہے۔ اس ڈیم کے پاس آپ کو ٹریڈیشنل ریسٹورنٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں کے لوگوں کو گھڑ سواری کا بہت شوق ہے۔ افغانستان میں پھل بہت بڑی تعداد میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس ملک کی چیری بہت ہی مزیدار ہوتی ہے۔ افغانستان کے لوگ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ شنواری ریسٹورنٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ کابل میں ہر دوسرا ریسٹورنٹ آپ کو شنواری کڑاہی کا ملے گا۔ یہ کڑاہی بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ افغانستان کی نائٹ لائف بھی بہت خوبصورت ہے۔ سب سے زیادہ کھانوں کے ریسٹورنٹس آپ کو کھلے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں ٹرکش اور لوکل فوڈ کے ریسٹورنٹس سب سے زیادہ ہیں۔ افغانستان کے اب حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ آپ بغیر کسی خوف کے کابل میں واک کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو فیملیز بھی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ طالبان کے آنے سے پہلے آپ رات کو نہیں نکل سکتے تھے۔ کابل میں راتیں ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہیں اور سردیوں میں تو برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس کنٹری نے امن حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس کنٹری میں آپ عورتوں کی ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ طالبان نے 6ٹھی کلاس تک لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، جس کا اعتراض پوری دنیا میں اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، افغانستان صرف جنگوں، سیاست یا خبروں کی سرخیوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب، بلند و بالا پہاڑوں، دلکش وادیوں، مہمان نواز لوگوں اور ایک ایسے عزم کی سرزمین ہے جو ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا جانتا ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک ملک کی اصل پہچان اس کے لوگ، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کی امید ہوتی ہے۔ افغانستان بھی آج ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آنے والے سال اس ملک کے لیے کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو افغانستان کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کی تاریخ، ثقافت، سیاحت، معیشت اور حیران کن حقائق پر مبنی ایسی ہی منفرد ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سادی ٹریول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے تھے سادی ٹریول۔ اگلی دلچسپ منزل اور ایک نئے سفر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔